अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले 24 घंटे में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्वीट के बाद के जिसमें उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए जो है वो जंगबंदी की जा रही है, उसके बाद क्या कुछ हुआ है, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो काबिल जिक्र हैं, वो तमाम हम आपसे शेयर करेंगे। और इसमें खास तौर पे अब से, क्योंकि जब से पाकिस्तान का नाम बीच में आया है और पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर इस पर डिस्कशन हो रही है, तो इंडियन मीडिया में क्या कुछ हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे इंडियन मीडिया अब खुद इकरार कर रहा है इस बात का कि जनाब पाकिस्तान नंबर ले गया। मतलब ये मैं अभी थोड़ी देर में एक कॉलम आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूं और ये एडिटोरियल है, यानी कि उस मीडिया आउटलेट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किसी एक शख्सियत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि उस मीडिया आउटलेट का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नंबर ले गया, पाकिस्तान ने जो है वो हमें सफारती सतह के ऊपर जो है हमें मात दी है। ये थोड़ी देर में एक कॉलम जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पिछले 8 से 10 घंटे में डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे मार्केट्स के हवाले से। अब मार्केट्स जो है वो उसको किस तरह रिएक्ट कर रही हैं, इस सारी सीज फायर है या नहीं है, इसकी डिटेल्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है, लंबी वीडियो होगी आज की, तो क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं तो सबको मैं एक एक करके जो है कवर करूंगा। सबसे पहली खबर जो है वो जनाब ये है कि रिपोर्ट ये आई है कि ईरान ने मंगल को आधी रात के बाद इजराइल के ऊपर जो है वो अपना छठा मिसाइल हमला कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट उससे पहले आ चुकी भी थी, उसके बाद जो है वो ये हमला इजराइल के ऊपर दोबारा किया गया है। ये वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं जिसमें ये तल अबीब का आसमान जो है बताया जाता है, जिसके अंदर ईरानी मिसाइल जो है वो उसकी 6th वेव जो है वो आई है और उसके अंदर जो है इंटरसेप्टर्स भी इजराइल की जानिब से जो है वो दागे गए ताकि उनको जो है वो रोका जा सके। सो वो सिलसिला जो है, हमलों का सिलसिला जो है वो कम से कम इजराइल के ऊपर ईरान की जानिब से जारी है। ज़हन में रखिएगा कि ईरान पहले ही डिनाई कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि जनाब हम किसी किस्म की कोई निगोशिएशंस कर रहे हैं या हम करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इसको डिनाई किया, इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये ज़रूर कहा कि जनाब अब हम 5 दिन के लिए हमले जो है रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिलसिला जो है वो कम से कम रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये फुटेज जो है ड्रॉप साइट जो न्यूज़ वेबसाइट है उनकी जानिब से जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमले जो हैं वो अभी भी जारी हैं। इसके अलावा एक और जो प्रेस टीवी है उनकी जानिब से ये वीडियो आज सुबह की रिलीज़ की गई है और इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान के मिसाइल जो हैं वो इजराइल की जानिब दागे गए। अब ये ईरानी टीवी खुद कह रहा है कि यानी इसका मतलब है कि ज़ाहिर बात है वो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हाँ जी हमने फायर किए हैं, इजराइल की तरफ जो है हमने फायर किए हैं। और ये मिसाइल्स जो तल अबीब के ऊपर जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करने की जो है वो कोशिश की जाती रही है। और इसमें से कुछ फुटेज जो है वही फुटेज है जो ड्रॉप साइट ने भी जो है वो इस्तेमाल की है। इसके अलावा एक और जो है वो आरटी की जानिब से भी जो है वो इसी तरह इजराइल के ऊपर इन हमलों की फुटेजेस जो है वो जारी की गई, जिसमें इंटरसेप्टर्स भी जो है वो फायर किए जाते हैं और ये भी कल रात की फुटेज है। सो बेसिकली ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा एक और फुटेज जो है वो ये एक और तल अबीब की फुटेज है, ये आज सुबह की ये फुटेज जो है वो बताई जाती है, जिसमें बताया गया है कि तल अबीब के ऊपर जो ईरानी मिसाइल आए हैं उसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स, मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो तल अबीब के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गिरे। और आज सुबह की फुटेज के अंदर जो है ये तल अबीब में देखा जा सकता है कि धुआं जो है वो एक जगह से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वो हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह ये जो सेंट्रल इजराइल है ये उसकी फुटेज है जिसमें एक सड़क के ऊपर जो है एक गाड़ी के अंदर जो है वो आग लगी हुई है और उसके अंदर आसपास लोग जो हैं और जो रेस्क्यू के इजरायली रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये प्रूव करता है कि जनाब ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा एक ये फुटेज जो है वो सामने आई है, ये ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी है उनकी जानिब से जो है वो जारी की गई है और उन्होंने कहा ये बेसिकली अमेरिकन आर्मी का लूकस है, जो एक ईरान का जिस तरह एक शहीद ड्रोन है जो बेसिकली ईरान ने इस पूरी जंग के अंदर इस्तेमाल किए कि वो ड्रोन जाके हिट करते थे और उसके बाद वहाँ धमाका होता था। तो ये बताया जाता है कि जो लूकस ड्रोन है अमेरिका का लूकस ड्रोन, वो बिल्कुल उसकी कॉपी है, ईरानी ड्रोन की कॉपी है जो बताई गई है। तो ये वहाँ पे ईरान ने जो है इसको इंटरसेप्ट किया और ये वो अमेरिका का वो लूकस ड्रोन है काले रंग का, ये जो देखा जा सकता है कि वो जो है वो नॉन फंक्शनल डिसफंक्शनल हुआ है और ज़मीन के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। ईरान का ये कहना है कि जनाब हमने अब तक 131 ड्रोन्स, अमरीकी ड्रोन्स जो हैं उनको हमने नाकारा किया, या तो उनको तबाह किया गया है या उनको नाकारा किया गया। उनमें से एक ड्रोन की फुटेज जो है वो ये है जो आप इस वक्त ये सामने देख रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के जो सदर है आइजैक हर्जोग,
وہ جناب ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو قریب ہی جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا، اور ہرزوگ جو ہے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اس جگہ کو، اس پریس کانفرنس کو ختم کر کے وہاں سے بھاگنا پڑا، کیونکہ ان کو لگا کہ جناب ایران کی جانب سے جو ہے مجھے اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایران کے پاسداران انقلاب جو ہے وہ پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہوئے تھے کہ جس طرح آپ نے ہمارے لیڈروں کو ہٹ کیا ہے، ہم آپ کے لیڈروں کو بھی جو ہٹ کریں گے۔ تو اسرائیلی جو صدر ہے وہ یہاں سے چھپنے کے اوپر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور بالکل پاس ہی جو ہے وہاں پہ یہ دھماکہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ یہ ٹیکسس کی آئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب نیو یارک کے اندر ایک ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ حادثہ پیش آیا، وہاں پہ کینیڈا کا ایک جہاز تھا، پیسنجر ایئر کرافٹ، جب وہ لینڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک فائر بریگیڈ کے ٹرک کے ساتھ جو ہے اس کی ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ 2 جو پائلٹ تھے جو بالکل فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جو پیسنجرز تھے اس میں بہت سی تقریباً 70 کے آس پاس بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ٹیکسس کے اندر ایک آئل ریفائنری کے اندر جو ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور جب جیسے یہ دھماکہ ہوا تو آبویسلی یہ اس شک کا اظہار کیا گیا کہ کیا یہ بیسکلی جنگ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ایک آئل ریفائنری ہے ٹیکسس کے اندر، وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا، تو اس شک کا اظہار کیا گیا۔ لیکن بعد میں یہ خبر یہ آئی کہ جناب وہ بیسکلی ایک انڈسٹریل ہیٹر تھا اسی ریفائنری کے اندر لگا ہوا، جس کے اندر آگ لگی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے۔ کوئی وہاں پہ انجریز رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، سو اس کا کنیکشن جو ہے وہ ایران جنگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بیسکلی ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے جو وہاں پہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو ایمبیسی ہے اس نے ایک ساؤتھ افریقہ میں، اس نے بیسکلی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے نے ایکچولی جو بات کہی، ان سے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ کب کھلے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کو جو ہے ہم مشترکہ طور پہ کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے کہا کس طرح مشترکہ طور پہ کنٹرول کریں گے؟ اس نے کہا میں اور آیت اللہ، جو بھی نئے آیت اللہ ہیں، ہم دونوں مل کے جو ہے وہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ تو جو ایرانی ایمبیسی ہے ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے بیسکلی یہ ایک تصویر جو ہے وہ جاری کی، جس کے اندر بیسکلی ایک اسٹیئرنگ ویل، اصل گاڑی کا اسٹیئرنگ ویل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بچوں کا اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ لگایا گیا۔ اکثر اوقات یہ کھلونے جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ جناب بچے اگر آپ نے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں ساتھ والی سیٹ کے اوپر، تو وہ ان کو بھی محسوس ہو کہ وہ بھی گاڑی چلا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس اسٹیئرنگ ویل کا جو ہے گاڑی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن صرف بچوں کو بہلانے کے لیے جو ہے ایک اسٹیئرنگ ویل وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایران کی جانب سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس بات کے اوپر مذاق اڑایا گیا کہ آپ کے خیال میں آپ کنٹرول کریں گے کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ کس طرح کھلے گا یا کس طرح آپریٹ کرے گا، تو اس کے اوپر جو ہے یہ تصویر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انکنفرم رپورٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب اور یہ بھی ڈراپ سائٹ نے جو ہے وہ آج صبح یہ خبر دی ہے، 6:15 بجے کے آس پاس جو ہے وہ یہ خبر دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے اندر امریکی اور اسرائیلی اسٹرائکس کے نتیجے میں انرجی اور واٹر انفراسٹرکچر جو ہے اصفہان کے اندر، خرمشہر کے شہر کے اندر اور بشیر شہر کے اندر جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے۔ فارس نیوز کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے گیس ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ جو گیس کی فیسلٹی ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے گیس ریڈکشن ہو گئی ہے، گیس کی جو سپلائی ہے اس کے اندر کمی ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ جناب بشیر کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی پانی کا جو پلانٹ ہے وہاں پہ اسے ہٹ کیا گیا ہے۔ اب دوبارہ یہ ویڈیو بھی آپ اسی کے حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکے کے پاس جو ہے وہاں پہ ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، تو اس گاڑی کے اپنے شیشے بھی وہاں پہ ٹوٹ گئے۔ یہ فوٹیج جو ہے وہاں سے اسی دھماکے کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جگہوں کے اوپر ابھی بھی اسٹرائکس ہو رہے ہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر اور ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ اسٹرائکس ہو رہے ہیں، تو مکمل طور پہ جنگ بندی جو ہے وہ ابھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اعلان کیا تھا کہ جناب جنگ جو ہے وہ رک گئی ہے، اس کے باوجود اگلے 24 گھنٹوں کے اندر مختلف حادثات جو ہے وہ ہوتے رہے تھے۔ سو آئی ڈونٹ نو یہ وہی آئسولیٹڈ حادثات ہیں یا یہ جنگ باقاعدہ طور پہ جو ہے ابھی نہیں رکی ہے۔ یہ البتہ خبریں ہیں جو میں پچھلے 8 گھنٹے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا جنگ واقعی رک گئی ہے یا نہیں، تو پچھلے 8 گھنٹے میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ اس وقت ہم آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اب ذرا میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جناب انڈیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ کل رات سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ جناب سیز فائر ہو رہا ہے، اور مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب پاکستان اس کے اندر جو ہے بڑا ایک سینٹرل کردار ادا کر رہا ہے، اور اسلام آباد جو ہے وہ ایک وینیو بن سکتا ہے کہ جہاں پہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ایون دو ایران آلریڈی ڈینائی کر چکا ہے، ایران نے کہا کہ جناب ہمارے نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کی جانب سے
یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے وہ بیسکلی مینیپولیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے اسٹاکس کی اور انرجی کی، کہ آئل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے بیانات دے رہا ہے اور ایکچولی کسی قسم کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہے۔ میں ایکچولی یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کل جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹویٹ آئی تھی تو 109 108 ڈالر کے اوپر جو ہے وہ آئل ٹریڈ کر رہا تھا۔ اس کی ٹویٹ کے بعد جو ہے ایک دم آئل جو ہے وہ نیچے گرا اور تقریباً 95-96 ڈالر تک جو ہے وہ آ کے نیچے گرا۔ اس کے بعد ایران نے جب اس کو ڈینائی کیا، ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد ایران نے اس کو ڈینائی کیا، آئل دوبارہ اوپر چڑھنا شروع ہوا اور 103 104 ڈالر کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ٹریڈ ہونا شروع ہوا۔ لیکن اس کے بعد آج صبح کی یہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آئل جو ہے وہ اس وقت دوبارہ نیچے جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا ہے، 97-98 ڈالر کے آس پاس جو ہے دوبارہ 100 کا جو بیریئر ہے اس کو اس نے توڑ دیا ہے، 100 سے ڈالر آئل جو ہے وہ دوبارہ نیچے آ چکا ہے۔ اسی طرح پاکستانی اسٹاک مارکیٹ جو ہے بڑا پازیٹیو اس نے ایکچولی آغاز کیا۔ یہ اگر آپ دیکھیں بالکل شروع کے اندر وہ جو اسٹاک ایکسچینج کا پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کا گراف ہے وہ بالکل ٹاپ کے اوپر جاتا ہے، آغاز ہی بڑا پازیٹیو ہوتا ہے اور ایکچولی مارکیٹ جو ہے وہ اس میں 1,57,442 پوائنٹس کو جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد سیلنگ پریشر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور آہستہ 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 مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ نیچے گرنا شروع ہوتی ہے اور وہ جو گینز تھے سارے جو کئی ہزار پوائنٹس کے گینز تھے وہ 856 پوائنٹس کے صرف رہ جاتے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ابھی مارکیٹس نے کلوز ہونا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ جب مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو نیگیٹو ٹیریٹری میں جاتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک بڑی مشکوک قسم کی ٹریڈنگ ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے امریکن اسٹاک ایکسچینج کے اندر، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے پہلے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اس کے بیان سے صرف 5 منٹ پہلے اربوں روپے کی، اور ذہن میں رکھیے کہ اسٹاک مارکیٹس بالکل گری ہوئی تھی اس وقت، بالکل تباہ حال ہوئی ہوئی تھی، تو اس اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اربوں ڈالر کے جو ہیں وہ پرچیزنگ ہوئی اسٹاکس کی صرف 5 منٹ پہلے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے صرف 5 منٹ پہلے اربوں ڈالر کی پرچیزنگ ہوتی ہے اور اسٹاکس جو ہیں ان کو سستے ترین داموں جو ہے وہ خریدا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں اور ایک دم اسٹاکس جو ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر جو ہے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی انسائڈر ٹریڈنگ ہوئی ہے اور وائٹ ہاؤس کے اندر سے شاید کوئی خبر لیک کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو ہے وہ یہ کرنے لگا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ ایک دم اسٹاکس جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کی ٹریڈنگ جو ہے وہ آئل کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ آئل کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت دیکھا گیا کہ بالکل اس وقت مارکیٹ جب اوپر تھی، جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا 108 109 ڈالر کے اوپر جو ہے آئل ٹریڈ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد میں، نمبر ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن آئل وہاں پہ بیچا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آنے سے صرف 5 منٹ پہلے آئل وہاں پہ بیچا گیا اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ خریدی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہوئی تھی، آئل اوپر آیا ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ ہوتی ہے، یوں ہو جاتا ہے کام کہ آئل جو ہے وہ نیچے کی طرف ایک دم گرتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوری ٹویٹ کے دوران اربوں روپیہ بنایا ہے۔ اب وہ کون تھا؟ وہ کوئی ایک شخصیت تھی، کوئی کمپنی تھی، اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو امریکہ کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کس نے اتنا پیسہ بنایا ہے، کس کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے، یہ اس قسم کی کوئی ٹویٹ کرنے جا رہا ہے۔ خیر یہ تو وقت آنے کے بعد جو ہے وہ پتہ لگے گا، لیکن ایون فائنینشیل ٹائمز نے بھی ایکچولی اس کے اوپر ایک خبر دی ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ اور آئل کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب انڈیا کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دی وائر یہ انڈیا کا بہت بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، بڑا ریسپیکٹیبل ہے، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ مطلب یہ وہ ارنب گوسوامی کی طرح جو ہے وہ اس قسم کی ہاکش قسم کی ٹونز جو ہے وہ نہیں رکھتا، جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے تھوڑا سا انڈین پرسپیکٹیو کے ساتھ وہ اس کو بات کرتا ہے۔ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس کے بعد وہ کیا لکھتے ہیں، میں ایک ایک کر کے ذرا ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ صحیح طرح ذرا انجوائے بھی کریں۔ دا وائر انالیسس جو ہے وہ کہتا ہے جی 6 reasons why Pakistan as US Iran interlocutor is a strategic setback for India، کہ پاکستان کو یہ جو جگہ ملی ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اٹس انڈین میڈیا، یہ انڈین میڈیا بول رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو کہیں گے ہی کہیں گے، ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا، لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ خود بھی اس بات کو آگے کہتے ہیں۔ مودیز optics heavy foreign policy left India sidelined just when diplomacy accounts۔ انہوں نے کہا مودی کی ویسے تو بڑی حرکتیں ہیں اس قسم کی، جپھیاں ڈال لینا، لیڈروں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ ہاتھ یوں کر کے کھڑے کر لینا اور ان کے ساتھ مل کے جلسے کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس نے جلسہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر مل کے مشترکہ طور پہ جلسہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارے کسی کام نہیں آئی، یہ جو بھی اس کے ٹوپی ڈرامے تھے نا کیمرے کے آگے وہ ہمارے کسی کام نہیں ہے۔ اب میں اس کو ذرا پڑھنا شروع کرتا ہوں، ذرا سنیے گا۔
کہتے ہیں the emergence of Pakistan alongside Egypt and Turkey as a primary back-channel interlocutor between Iran and the United States is a stinging strategic setback for New Delhi. For a government that has staked its reputation on isolating Pakistan and projecting India as the indispensable Vishwa Guru, under Narendra Modi's personal leadership, this development is nothing short of a political and diplomatic catastrophe. انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی یہ جو پاکستان کا نام بیچ میں آیا ہے، مصر کا نام آیا ہے، ترکی کا نام آیا ہے کہ جناب یہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اس جنگ کو رکوانے کے لیے، یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ حکومت، نریندر مودی کی وہ حکومت جو پاکستان کا پوری دنیا کے اندر یہ امیج بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو آئسولیٹ کر دینا ہے، اس کو اکیلا کر دینا ہے، اس کے ساتھ ملک جو ہے وہ ڈیل نہ کریں، اس کے ساتھ ٹریڈنگ نہ کریں، یہ دہشت گرد ملک ہے، اس کو جو ہے اکیلا کر دیں، اس کے ساتھ ہر قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ بند کر دیں. یہاں اور اپنے بارے میں جو ہے، اپنی حکومت کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں جو ہے وہ یہ امیج بناتے ہیں کہ ہم تو وشو گرو ہیں. وشو گرو سے مراد ہے کہ جناب پوری دنیا کو لیڈ کرنے والا، اور ہم تو ایک سپر پاور بن رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کیا دھچکا کہ سانو کسی نے لفٹ نہیں کرائی، ہمیں ٹیبل کے اوپر کسی نے بلایا نہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ایکچولی جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس میں تو ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. ہمارے بھی ایران کے ساتھ تعلقات تھے، ہماری بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، سانو کسی نے پوچھا نہیں. نو ون انوائٹڈ اس آن دا پارٹی. مطلب یہ اس کا امیج جو ہے وہ بن رہا ہے. آگے کہتے ہیں ون آف دا موسٹ ہیومیلیٹنگ پوائنٹس از انڈیپینڈنٹ انڈیاز ڈپلومیٹک ہسٹری. اٹ ایکسپوزز دا ڈائریکشنلیس گرینڈ اسٹینڈنگ آف مودیز فارن پالیسی. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو فارن پالیسی یہ اس کی ناکامی ہے، اور یہ نریندر مودی جو بیسکلی ہر دفعہ جو امیج بناتا رہتا ہے کہ جناب مجھے تو پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں، غلط فہمی ہے یہ. آگے کہتا ہے جی ہیئر از وائی دس از اے میجر سیٹ بیک فار انڈیا. 6 وجوہات وہ بتاتا ہے. اب یہ 6 وجوہات جو ہے وہ سننے والی ہیں، اس کو ایک ایک کر کے سنیے گا. نمبر 1، the collapse of Modi's isolate Pakistan policy. کہ مودی کی پاکستان کو اکیلا کرنے کی جو ایک پالیسی ہے یہ اس کی ناکامی ہے. یہ خود انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. نمبر 1، for a decade the cornerstone of Modi's foreign policy has been the attempt to render Pakistan diplomatically irrelevant, reckless, isolated and incapable of responsible regional stewardship. کہ جی ہم پچھلے 10 سال سے پاکستان کے حوالے سے امیج بناتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک بے تکا، ایک شرپسند، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریجن کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے آپ اسے کوئی ذمہ داری نہیں دے سکتے. ہم تو یہ امیج بناتے رہے ہیں پاکستان کا، لیکن مودی کی یہ فورن پالیسی رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے بارے میں یہ امیج بنانا ہے. دس نیوز پرووز دیٹ دا اسٹریٹجی ہیز فیلڈ اسپیکٹیکولرلی. یہ بات بتاتی ہے کہ مودی کی یہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. When the stakes are highest, such as preventing a regional conflagration between a global superpower and a regional heavyweight, the US turned to Asim Munir, not to Modi. This is a clear signal that Pakistan remains a crucial pivot state, not diplomatically irrelevant, while India's attempts to make its neighbor a pariah have been ignored by the very leaders Modi claims to have won over. It hands narrative space and leverage to Islamabad at a time when India has allowed to be boxed in by US sanctions pressures on Iran, and it's seen mostly defending its energy lifelines rather than shaping the crisis. For all the chest thumping about isolating Pakistan, it is Modi's India that looks isolated when it actually mattered, and it should have stepped up. انہوں نے کہا اس سارے عرصے کے دوران جو ہے وہ مودی ہمیشہ اپنے بارے میں امیج دیتا رہا کہ جناب مجھ سے آ کے ورلڈ لیڈر جو ہیں بات کرتے ہیں، میری ایک طاقت ہے. وہ گئے کس کے پاس ہیں؟ وہ عاصم منیر کے پاس گئے ہیں. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ جناب آپ معاملات کو جو ہے وہ حل کرائیں. ہم لوگ اس دوران جو ہے وہ چیخیں مارتے رہے، ہم لوگ سارا کچھ کرتے رہے. ہم تو اسی بار میں چیخیں مارتے رہے کہ جناب ہماری تو انرجی کی شارٹیج ہوگی. میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب ان کے یہاں پہ کوکنگ آئل کی کمی ہو گئی ہے. روٹی کس طرح بنانی ہے انہوں نے وقت پہ گیا. تو ہم تو اس چکر میں لگے رہے کہ جناب سانو تو تیل نہیں لبدا پیا. تو وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان بیٹھ کے ڈپلومیٹکلی کیا کیا کام کر رہا ہے. اور یہ ہم پوری دنیا کے اندر یہ بیٹھ کے جو ہے وہ بتاتے رہے کہ جناب ساڈے نال گل کرو، نئی دلی کے ساتھ بات کریں. یہاں تو اسلام آباد نمبر لے گیا سارے. نمبر 2، پرسنل ہیومیلیشن فار مودی. یہ ایک ذاتی طور پہ شرمندگی کا باعث ہے نریندر مودی کے لیے. When the global narrative is that Pakistan helps avert escalation and India frets about Hormuz and tariffs, it is politically humiliating for a leader who has repeatedly sold himself domestically as the man who made India a central pole in global crisis management. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ امیج بن گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو امن پیدا کرتا ہے. پاکستان جو ہے وہ جنگ تو کرنا ہی نہیں چاہتا. جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی ہوئی تھی تب بھی پاکستان نے اکنالج کیا کہ ہاں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کچھ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو ہے یہ جنگ رک گئی ہے. ہم تو چاہتے تھے جنگ رک جائے اور جنگ رک گئی ہے.
اب یہاں پہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں تو یہاں پہ بھی پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے اور جنگ کو رکوا رہا ہے. تو سب سے بڑا پیس کا دائی جو ہے, امن کا جو بندہ ہے, وہ تو پاکستان ثابت ہوا. ہمارے بارے میں تو امیج بنا کے اسی تو لڑتے رہنے. اچھا ایک اور بھی اس میں آپ کو بات ایڈ کر دوں کہ نریندر مودی کے لیے ایک اور بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ جنگ سے شروع ہونے سے صرف 2 دن پہلے, یعنی کہ 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی, 25-26 فروری کو نریندر مودی اسرائیل بیٹھا ہوا تھا. ایران کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ یعنی آپ ایک تو انڈیا اور اسرائیل کا آپس میں جو تانا بانا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. ایران کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ 2 دن پہلے آپ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تو 2 دن کے بعد اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تو یہ بھی انڈیا کے بہت اگینسٹ جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسنلی ایک شرمندگی کا باعث ہے مودی کے لیے. پاکستان ایمرجنس ایز اے US Iran interlocutor is a direct slap in the face of Modi's great power pretensions and exposes serious strategic mistakes in Indian foreign policy. انہوں نے کہا یہ تھپڑ ہے نریندر مودی کی فارن پالیسی کے منہ کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے چنا کہ جناب پاکستان ہماری جو ہے وہ بات چیت کروائے. آگے کہتا ہے, in the first big US-Iran showdown of Trump's second term, the concrete back-channel architecture runs through Ankara, Cairo and Islamabad, not New Delhi. Being sidelined in the favor of Munir is a humiliating blow to the narrative that Modi is a leader the whole world listens to. This episode reveals that when the hard power of mediation is required, the world views Modi as too beholden to Israel and the US to be a neutral arbiter, or simply not astute enough to act judicially in complex disputes. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تمام تر جو نظریں ہیں وہ انقرہ, کائرو اور اسلام آباد کی طرف چلی گئی ہیں. نئی دلی کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا. اور مودی جو ہر جگہ یہ بتاتا رہتا ہے کہ میں سینٹرل فگر ہوں, ورلڈ لیڈر مجھ سے بات کرتے ہیں, تو میں تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا یہاں پہ. تم اتنا زیادہ اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں یہ حیثیت ہی نہیں تمہاری کہ تم سے کوئی بات کرے آگے کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ جنگ کو ختم کرائیں. نمبر 3, complete loss of India's credibility and regional influence. When New Delhi is visibly calibrating, even Iran moves to avoid US penalties, and Pakistan is simultaneously trusted by both Washington and Tehran to carry sensitive messages. It is hard to avoid the impression that India's strategic autonomy has been quietly hollowed out under Modi. The fact that Tehran has accepted Pakistan's role and even welcomed its recent security understanding with Saudi Arabia shows Iran sees Islamabad as a workable conduit, while Modi's channels are reduced to routine calls and statements. New Delhi halted Iranian oil imports, slowed the investment tempo, and has done nothing to counter Iran's growing comfort with China and Pakistan. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چاہے سعودی عرب ہو, چاہے ایران ہو, چاہے امریکہ ہو, سارے پاکستان سے جا کے بات کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ بات ہی کوئی نہیں کر رہا. آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کے اوپر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ خطے کے اندر بھارت کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے, اور بھارت کو جو ہے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. بھارت کو قابل بھروسہ ساتھی سمجھا ہی نہیں جا سکتا. یہ خود اب دوبارہ میں بتا رہا ہوں, انڈین میڈیا لکھ رہا ہے یہ سب کچھ اپنے بارے میں. نمبر 4, the fragility of the US-India strategic partnership. Despite the high-profile state visits and the Howdy Modi-style spectacles with the diaspora crowds, the US bypassing India for Pakistan is a massive vote of no confidence in India's regional influence. کہتا ہے کہ جناب وہی میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جلسہ کیا تھا نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, لیکن جب یہ موقع آیا ہے جب ایکچولی انڈیا کو امپورٹنس دینی چاہیے تھی, اس کو گھاسی کسی نہیں ڈالی. اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ٹرمپ انتظامیہ کا تم لوگوں کے اوپر, مودی کے اوپر, کہ وہ تمہیں لفٹ ہی نہیں کراتے, تمہیں اتنا اہم ہی نہیں سمجھتے کہ تم سے بات کی جائے. اس کے بعد نمبر 5, Islamabad, unlike New Delhi, gets leverage with both Washington and Tehran. Pakistan's military and political leadership have leveraged improved ties with Trump's White House to gain high-level access, which analysts now say helps position Islamabad as a credible security interlocutor in the crisis. Islamabad is taken seriously in Pentagon and Iranian security circles, implicitly validating its deterrent and crisis management credentials. India has poured billions of rupees into Iran's Chabahar port, specifically to bypass Pakistan and create a trade corridor to Central Asia. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے چابہار پورٹ کے اوپر جو ہے اتنا پیسہ لگایا ایران کے اندر اس سی پورٹ کو بنانے کے لیے کہ تاکہ پاکستان کو بائی پاس کیا جا سکے. لیکن ریسنٹلی ایکچولی آج سے چند مہینے پہلے ہی یہ خبر ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی شامل کی تھی کہ چابہار پورٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. انڈیا نے پل آؤٹ کر لیا وہاں سے امریکہ کے پریشر کے اندر آ کے, اور انہوں نے کہا کہ اب تو تمام تر نظریں اسلام آباد کی طرف چلی گئی ہیں. اسلام آباد کو وہ اہمیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جناب ان کا ایکسیس پینٹاگون کے اندر بھی ہے, ان کا ایکسیس وائٹ ہاؤس کے اندر بھی ہے, یا وہاں پہ سب لوگ ان کی بات سن رہے ہیں.
فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ امپورٹنس دی جا رہی ہے ان جگہوں کے اوپر. تو سانو کن نے لفٹ کرانی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں the rise of a new diplomatic trifecta. Articles in Indian publications suggesting that Modi's India is the only country capable of ending this war remain speculative, while Pakistan, Turkey and Egypt are the ones actually relaying messages between Washington and Tehran over these crucial days. The coordination between these three countries represents the formation of a new middle power bloc that excludes India. انہوں نے کہا جو تین ملک ہیں ایجپٹ، ترکی اور پاکستان، یہ ایک نئے پاور کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں جو چیزوں کو ممکن بناتے ہیں، اور اس ٹیبل کے اوپر بھارت نہیں بیٹھا ہوا، بھارت اس میں شامل ہی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں دیر overlapping roles in Gaza and the Red Sea in the OIC and as key Sunni majority states acceptable to Tehran for back channeling do not bode well for India. Modi's aggressive posturing in support of Israel and rhetoric against Pakistan has badly misfired. انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے ساتھ جو جپھیاں ڈالتے رہے نا اور پاکستان کے خلاف اپنے آپ کو جس طرح کھڑا کرتے رہے ہیں، یہ بہت بری طرح بیک فائر ہوا ہے. اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے، انڈیا کو نقصان ہوا ہے. بہت لمبا آرٹیکل ہے، میں مزید چیزیں بھی ایڈ کر سکتا تھا، لیکن میرے خیال میں جتنی چھتر پریڈ جو ہے دی وائر نے خود کر دی ہے مودی کی، میرے خیال میں مجھے اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی میں نے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کیا ہے. یہ سارا آرٹیکل جو ہے وہاں پہ ایڈیٹوریل جو وہاں پہ آیا ہے، یہ انڈین میڈیا کا اپنا لکھا ہوا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں اور مودی کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.